अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। बात करेंगे, कुछ मज़ाकरात का माहौल चल रहा है। जुमेरात की तारीख आ गई है। जुमेरात को तीसरा राउंड होगा मज़ाकरात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। साथ ही आज ऐवान के सेशन में माहौल PTI ने खासा गरमा दिया। प्लकार्ड्स उठाए हुए थे उन्होंने, इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई थी और वो तस्वीर लेकर वो वॉक इन करते हैं भाई ऐवान में, और नाराबाजी हुई कि खान को रिहा करो। अब ऐसे माहौल में और दूसरी तरफ जब हुकूमती वज़रा के हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं जो कि खासी एक तरह से ताबड़तोड़ किस्म के हमले हैं PTI के ऊपर, तो क्या माहौल ऐसा है कि मज़ाकरात कामयाब हो सकें और दोनों तरफ कितनी संजीदगी पाई जाती है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो आज की कार्रवाई से ऐवान की अगर हम आगाज़ कर सकें, सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो गए थे, फिर उनको पेश नहीं किया गया, और उस हवाले से वज़ीर कानून जो हैं आपकी हुकूमत के आज़म नज़ीर तारर साहब, उन्होंने ये बात की है कि एजाज चौधरी का मामला भी मज़ाकराती कमेटी के सामने रखा जाना चाहिए। क्यों नहीं पेश किया गया और इससे आपको क्या समझ आ रही है उनके इस बयान से? नहीं, इससे मुराद मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किस तनाज़र में ये बात की। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो तो चेयरमैन सेनेट ने जारी करने हैं, और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं जिनको ऑर्डर जारी होंगे उनको उन्हें ईवान में जो है वो लाने की ज़िम्मेदारी होगी। और अगर चेयरमैन साहब ने ऑर्डर जारी किए हैं तो उनको लाया जाना चाहिए। लेकिन वो लाए नहीं आज। जी, ये चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है राना साहब कि एक तरफ हुकूमत और PTI के दरमियान मज़ाकरात का तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा है, दूसरी जानिब चंद दिन पहले आपकी भी एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई PTI के हवाले से, फिर उनके लोगों ने भी मुख्तलिफ जुमले, और आज जो ऐवान में एहतजाज हुआ वो आपने भी देखा, उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत फॉर्म 47 की बेनिफिशरी है, ये भी इल्ज़ाम लगा दिए। तो कोई माहौल तो बड़ा साजगार है नहीं वैसे मज़ाकरात के लिए, आपको कुछ निकलता हुआ इन मज़ाकरात से नज़र आता है? आपको लगता है ये माहौल ठीक है, हल्की फुल्की गोलाबारी दोनों साइड से चलती रहे लेकिन टेबल पे हम बैठे हैं, तो डज दैट मेक सेंस? जी, जमहूरियत में एहतजाज जो है बिल्कुल ये अपोजिशन का या किसी का भी जिसका मुतालबा हो उसका हक है, ये आज बिल्कुल होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसमें तुंदो तेज़ जो है वो दावे और गुफ्तगू भी होनी चाहिए, लेकिन गुफ्तगू ही होनी चाहिए। जो 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक हुआ वो नहीं होना चाहिए, वो जमहूरियत की नफ़ी है। ऐवान में एहतजाज करना, तकरीर करना, नारा लगाना, ये तो जमहूरियत में इन चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन बहरहाल एक दूसरे का एहतराम मलहूज़ ख़ातर अगर रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पार्लियामेंट में अपोजिशन को जमहूरी तरीके से एहतजाज करने का जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हक़ है, बल्कि उस हक़ को जो है वो गवर्नमेंट को या हिज़्ब इक़्तिदार को जो है वो इंश्योर करना चाहिए। अच्छा, राना साहब, आज एहतजाज जो कर रहे थे वो लोग ऐवान में, तो वो नारे लगा रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो हैं वो क्योंकि कमेटी के भी मेंबर हैं, मज़ाकराती कमेटी के, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारे दो ही मुतालबात हैं, एक तो वही है कि ज़ाहिर है हमारे असीरान के हवाले से जो केसेस हों उसमें बार बार गिरफ्तारियां ना हों और एक फ्री एंड फेयर जुडिशल ट्रायल्स का प्रोसेस हो, और दूसरा जो है वो भी आप जानते हैं कि वो क्या है। अब आपको क्या लग रहा है PTI आप लोगों से मांग क्या रही है? क्या जुडिशल कमीशन मांग रही है और असीरान की रिहाई ही मांग रही है, या साथ में इमरान खान की रिहाई भी वो चाहते हैं जो कि मज़ाकरात की टेबल पे तहरीरी तौर पर बस वो देना नहीं चाहते? देखें, PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, तो इसी कज़िए को जो है वो ख़त्म करने के लिए हमने ये कहा था कि आप हमें लिख के दें ताकि एक बात जो है वो फोकस्ड हो। तो जब वो गालबन स्पीकर साहब परसों जुमेरात को उन्होंने मीटिंग बुला ली है मुज़ाकराती कमेटियों की, तो उसमें जो वो तहरीरन फरमाएंगे, जो भी उनका मुतालबा होगा, उसके बाद ही कोई हतमी बात की जा सकती है कि वो क्या मुतालबा करते हैं। तो उसका जवाब जो है वो भी हम बाकायदा अपनी पार्टी से, गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर से जो है वो एडवाइस लेके तो वो भी तहरीरी तौर पे उनको जवाब देंगे। उसके बाद फिर
ان کی ڈیمانڈ اور ہمارا جواب جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے پھر ایک میٹنگ میں یا دو میٹنگ میں بات ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ بحث مباحثے کے بعد کوئی کنسنسس پوائنٹ نکل آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ نکلے۔ صحیح ہے، کیونکہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں مذاکراتی کمیٹی کے، ان کا بھی میں ایک بیان سن رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم تحریری طور پر حکومت کے سامنے تو اپنے مطالبات رکھنے جا رہے ہیں اور رکھ بھی دیں گے، اس کے بعد پھر بال حکومت کی کورٹ میں ہے۔ تو آپ لوگ ان کو زیادہ سے زیادہ کیا آفر کرتے ہوئے آپ کو، مطلب کیا سیاسی تجربہ آپ کو بتاتا ہے آپ کا کہ جوڈیشل کمیشن دے سکیں گے آپ ان کو، یا اسیران کی رہائی دے سکیں گے، یا دونوں ہی شاید نہ دے سکیں، یا دونوں ہی دے دیں ان کو؟ دیکھیں، جو کارکنوں کی رہائی کا معاملہ ہے وہ تو تھرو کورٹس ہی ہونا ہے، اس میں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ تو ان کی تحریر آئے گی تو پتہ چلے گا۔ رہی بات جوڈیشل کمیشن کی، تو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بذات ہی جوڈیشل کمیشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بات تو اصل ہے کہ اس کے ٹی او آرز کو وہ کیا مانگتے ہیں۔ اگر وہ حکومت پہ یہ اعتماد کریں کہ ٹی او آرز بھی گورنمنٹ خود بنائے اور اس کے بعد جس کو چاہے اس جوڈیشل کمیشن کا جو ہے وہ بنا دے، یعنی ہیڈ کمیشن، ٹھیک ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ لیکن کس کو اگر وہ بنائیں گے؟ اپنے ٹی او آرز بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب کو بنائیں، تو اس کے اوپر پھر بات کرنی پڑے گی۔ اچھا، آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ آپ لوگ کس کو بنانے کے حق میں ہیں؟ ہم تو کسی ایسے بندے کو ہی بنائیں گے جو بالکل میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے، جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو۔ ہم تو ایسے بندے کو چاہیں گے۔ سرونگ جج ہی ہوگا وہ؟ نہیں، وہ ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے، جو ایکٹ میں دیا گیا ہے اس کے مطابق، جو ایکٹ میں کسی بھی انکوائری کمیشن کی کوالیفیکیشنز ہیں ان کے اوپر پورا اترتا ہوگا بندہ۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ کل اعتزاز احسن صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا جوڈیشل کمیشن بنوانے کا، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی ساکھ یا عدلیہ کی جو ایک بناوٹ ہے یا ایک سٹرکچر ہے اس میں خاصی تبدیلی آ گئی ہے، تو ان کو اس جوڈیشل کمیشن سے کوئی خاص امید رکھنی نہیں چاہیے، وہ ملے گا ان کو نہیں، ان کو چاہیے کہ پارلیمانی کمیشن بنانے کی حکومت سے استدعا کریں۔ جی، پارلیمانی کمیشن کی روایت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی روایت ہے، کیونکہ جب یعنی اب تو فارم 45 اور 47 کا جھگڑا ہے نا، 18 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کا جھگڑا تھا، ایسا ہی ہے، اور اس وقت بھی ہمارا یہی موقف تھا جو ان کا موقف ہے۔ تو ہمارا بھی یہ دعویٰ تھا کہ آپ کو ہماری کوئی تقریباً 40-50 سیٹیں جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں، آپ کی اکثریت بنا کے آپ کو گورنمنٹ دی گئی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے مینڈیٹ سے محروم کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی دیکھیں، جوڈیشل کمیشن سے تو کچھ نکلتا نہیں ہے، تو پارلیمانی کمیشن بنائیں اور پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ اس کی انکوائری کرے۔ تو پھر انہوں نے پارلیمانی کمیشن بنایا تھا، میں بھی اس کا ممبر تھا اور پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے۔ اس کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اور اس میں ہم نے اس کے جو ہے وہ ایشوز بھی فریم کیے تھے، لیکن اس کے بعد اس کی پھر دوسری میٹنگ نہیں ہوئی۔ اچھا صحیح، لیکن اب ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ 47 کی پیداوار ہیں اور جوڈیشل کمیشن بنا لیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ پہلے پارلیمانی کمیشن پہ مان گئے تھے اپنے وقت میں، اور آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے سیٹیں چوری کی ہیں، تو اب معاملہ یکسر ہی پلٹ ہی گیا ہے، بالکل پہلے جیسا ہوتا تھا وہ اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ سارا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان میں ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے پچھلے کوئی 60-70 سال سے۔ اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے جو کہ قادر پٹیل صاحب کی بھی ہم سٹیٹمنٹس مختلف سن رہے تھے، انہوں نے کہا عمران خان کو رہا کر دیں، چھوڑ دیں، باہر آنے دیں، تو حکومت کو ان کے باہر آنے سے کوئی نقصان کا خدشہ ہے، یا ان کو لگتا ہے، حکومت کو لگتا ہے کہ وہ اندر ہیں تو اندر ہی ٹھیک ہے، ہمارا کام چل رہا ہے باہر؟ نہیں، دیکھیں، حکومت کو خدشات تو ہو سکتے ہیں، لیکن اب ان کا اندر رہنا یا باہر آنا جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، وہ کوئی ہماری ایڈمنسٹریٹو کسٹڈی میں نہیں ہے، تو اب یہ تو عدالت کے حکم پہ ہی ہوگا۔ وہ اگر باہر آتے ہیں یا بیل ہوتی ہے تب بھی اگر وہ جوڈیشل کسٹڈی میں رہتے ہیں، تو اس میں حکومت جو ہے وہ اپنے طور پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھا، تو پھر وہ جو بات ہو رہی ہے ہاؤس اریسٹ والی، وہ پھر فیصلہ کون کرے گا؟
کس بات کا فیصلہ؟ ہاؤس اریسٹ کا، کہ بنی گالا شفٹ کرنے کا آفر ہے، اور یہ جو ساری کہانی ایک چل رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے. نہیں، وہ بھی شفٹ عدالت ہی کر سکتی ہے. یعنی اگر بانی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں جائیں اپنے کسی ایشو کے اوپر کہ جی میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ عدالت میں گئے تھے، عدالت میں جا کے انہوں نے اپنی بیماری سے متعلق جو ہے وہ پٹیشن دائر کی تھی، آپ کے علم میں ہوگا. لیکن اب اچھا جو ڈی بی ٹھیک ہے، ہے ہاں بالکل، ڈبل بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا، تو انہوں نے انہیں الاؤ کیا تھا. ٹھیک. تو اگر عمران خان صاحب کو کوئی ایسی صورتحال درپیش ہے تو وہ بڑے شوق سے جب چاہیں وہ جائیں عدالت پہ، اور اگر عدالت حکم کر دے گی حکومت کو تو عدالت کے حکم کی تعمیل ہوگی. لیکن وہ جو بات ہو رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈیل آفر ہوئی ہوئی تھی، اور محسن نقوی کا بھی اس حوالے سے نام آ رہا ہے. ان کی تو طبیعت کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے ان کو بنی گالا شفٹ کر دیں. وہ تو کہتے ہیں مجھے باقاعدہ ڈیل آفر ہوئی تھی. بہرحال یہ وہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کو ڈیل آفر ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ٹو مائی انفارمیشن انہیں کبھی ایسی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں آفر کی گئی. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پھر اپنی بنیاد پہ بات کر دی ہو. بعض اوقات جو ہے وہ کسی کو چیک کرنے کے لیے بھی بات کی جاتی ہے. اچھا، اندازے لگا رہے ہیں. یہ تو آپ نے بڑا ہمیں لقمہ دے دیا ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس پہ ہم آپ سے کیا بات آگے کریں کہ چیک کرنے کے لیے. یہ انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ نے کہی ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ اب 190 ملین پاؤنڈ کے ایسا ہو جاتا ہے. اچھا، چیک کرنے کے لیے عمران خان کو چیک کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے آفر دی ہو 190 ملین پاؤنڈ. یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں. اندازے صحیح بات جو ہے وہ محسن نقوی صاحب بھی بتا سکتے ہیں، میں تو اندازے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی ہم سمجھ گئے. اچھا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ویسے پھنسا ہوا ہے، 3 دفعہ وہ آگے چلی گئی ہے تاریخ، اس کی سنایا نہیں گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے میں اگر ان ہو جاتی ہے تو آپ ان کو یا آپ کی حکومت یا آپ کی جماعت ان کو مالی طور پر ایک کرپٹ انسان سمجھیں گے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 70 ارب روپے بنتا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اچھا، اس میں وہ یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ غلط ہوا ہے. اور اس میں باقاعدہ ایک بندے کو مالی فائدہ 60 سے 70 ارب کا پہنچایا گیا، اور پھر اسی سے جو ہے وہ 10 ارب روپے یہ ٹوٹل بنتا ہے کو 8 ارب روپے کی یہ یہاں پاکستان میں جو ہے وہ زمین ہے، اور وہ بلڈنگ جو کنسٹرکشن ہوئی یونیورسٹی کی، اور کوئی 2 ارب روپے وہ ایک شہزاد اکبر صاحب ہوا کرتے تھے. اچھا، وہ انہوں نے لندن وصول کر کے لندن ہی جمع کروا دیا، اور اب وہ وہاں پہ عیش کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. اچھا تو یہ تو ہوا ہے. صحیح ہے، یہ تو ہوا ہے. اب اس میں جو ہے اس میں اور یہ ثابت ہے، اور یہ ثابت بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح سے ناجائز پیسہ لے کے اکٹھا کر کے آپ اس کی مسجد بنا دیں، کسی کو حج کروا دیں، کسی کو عمرہ کروا دیں، یا کسی کی پڑھائی فیس ادا کر دیں، ٹھیک ہے، اس سے وہ جو کرپشن ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے ماننے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہوا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے. لیکن رانا صاحب اس فیصلے کے اوپر نہیں، اس سے انکار ہی نہیں کر سکتے، ان کا انکار بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہوا، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بینیفیشری نہیں ہیں. ہاں جی. وہ بھائی یہ جو ٹرسٹ ہے، یہ ٹرسٹ آپ ہی کے نام ہے، آپ کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس ٹرسٹ میں، اور اس ٹرسٹ میں آپ کو اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ آپ کسی کو اپنے والد صاحب کی پراپرٹی جو اسے وراثت میں ملتی ہے اس میں اختیار ہے. تو پھر فرق کیا ہوا جی؟
ٹھیک ہے، لیکن رانا صاحب کیا اس کیس کے فیصلے میں بھی آگے ایسے پوائنٹس تو نہیں اٹھیں گے جس طرح سے کہ آپ لوگ بھی اس کے وکٹم رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو عہدے سے برطرف کیا تو نواز شریف صاحب بھی یہ بات کرتے تھے کہ ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا دی گئی ہے اور عہدے سے ہٹایا گیا ہے، تو کل کو عمران خان صاحب بھی آ کر یہی بات کریں گے کہ مجھے ملک میں 190 ملین پاؤنڈز لانے پر سزا دی گئی ہے جس کا منافع بھی حکومت پاکستان کے کھاتے میں جاتا رہا ہے؟ نہیں، وہ آیا ہی نہیں ہے پاکستان، وہ آنا چاہیے تھا پاکستان، وہ آیا نہیں ہے، وہ تو ملک ریاض صاحب کی لائبلٹی میں ایڈجسٹ ہو گیا 190 اور ملین ملک پاؤنڈز ریاض صاحب سے نقد جو ہے وہ پراپرٹی لے لی گئی، اس کا ٹرسٹ بنا دیا، ٹرسٹ کے مالک وہ خود ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئے کیا رانا صاحب 190 ملین پاؤنڈ؟ سپریم کورٹ کی عدالت میں وہ جمع ہوئے ہیں اس جرمانے کے یا اس ریکوری کے اگینسٹ جو ملک ریاض صاحب کے ذمے تھی، ٹھیک ہے، وہ اس میں جمع ہوئے ہیں، وہ کوئی سپریم کورٹ میں کوئی گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع نہیں ہوئے، وہ ملک ریاض صاحب کے کھاتے میں جمع ہوئے ہیں۔ اور اس کا پروفٹ کس کو جاتا یعنی یہ ہے؟ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے، کہ آپ کو عدالت جو ہے وہ آپ کو جرمانہ کرے 10,000 کا یا 50,000 کا، اور وہ جرمانہ جو ہے وہ عدالت میں جمع ہونے کی بجائے ساتھ حکم یہ ہو کہ آپ کا جو گروسری کا بل ہے آپ کے گھر کا، یا آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے، وہ ایسے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اور بیچ میں کوئکلی سے جو ہے وہ ایک حصہ خود رکھ لیا جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا، فائنلی رانا صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے تو ہمارے مذاکرات ہو ہی نہیں رہے، بات چیت تو انہی سے ہو رہی ہے جن کے پاس طاقت ہے، اور حکومت بھی میز پر انہی طاقتور حلقوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک اور ساتھی بھی حکومت کے جاوید لطیف صاحب وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت میز پر دباؤ کے تحت بیٹھی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور نون لیگ اور پی ٹی آئی اس حوالے سے ایک ہی صفحے پر نہیں آ گئے پھر کہ دباؤ کے ہی تحت دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں بات کر رہی ہیں؟ نہیں، رؤوف حسن صاحب بتائیں کہ وہ جو پونے 4 سال بیٹھے رہے ہیں، وہ کیسے بیٹھے رہے ہیں؟ جیسے وہ بیٹھے تھی ویسے ہی ہم بیٹھے ہیں۔ اچھا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بڑی انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں، ان کے اوپر ایسے خواہ مخواہ جو ہے وہ بیان بازی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو رانا صاحب آپ نے بھی کنفرم کر دیا کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں۔ نہیں، تو میں نے تو کہا کہ رؤوف حسن صاحب جس طرح سے آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ 4 سال کیسے بیٹھے رہے ہیں، وہ آپ کو جواب دیں گے، تو جیسے وہ بیٹھے رہے ویسے ہی ہم بیٹھے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک وہ ہے آپ جی۔ کو کہیں گے کہ جی ہم نے الیکشن جیتا تھا، ہم جمہوریت کے لمبردار تھے، ہم ایک جمہوری حکومت تھے تو اس لیے ہم بیٹھے تھے، تو بھئی ہمارے متعلق بھی اچھے خیالات رکھیں۔ سر بات یہ انٹرسٹنگ آپ نے ویسے نقطہ اٹھایا ہے، لیکن وہ گئے جس طریقے سے ہیں، بس اللہ کرے آپ لوگ اس طریقے سے نہ جائیں۔ دیکھیں، اگر ان جیسے کام ہم کریں گے تو پھر ہم کیوں نہیں جائیں گے، پھر ہم بھی جائیں گے۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے ناظرین۔ رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور بڑی دلچسپ کانورسیشن آج رانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہماری، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ رانا صاحب نے خیر واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات تو واضح کر دی ہے کہ اسیران کی رہائی یا عمران خان کی رہائی دونوں ہی کا حکومت کے پاس ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا، یہ عدالتی پروسیس سے ہی ان کی رہائی ہوگی۔ تو یعنی کہ ناظرین آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مطالبات کی جو 2 مطالبات تھے ان میں سے ایک مطالبے کے حوالے سے تو یہ بات کر دی گئی ہے اور بارہا کر دی گئی ہے، اب دوسرا ایک مطالبہ رہ گیا ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگلی میٹنگ جو جمعرات کو ہوگی مذاکراتی ٹیموں کی اس میں کیا فیصلہ ہوگا۔ آج سے 2 روز بعد مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ میں اپنے مطالبات اب تحریری طور پر حکومت کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات اور رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا جو موقف ہے وہ ہمارے پروگرام میں آپ سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے جوائن کیا تھا ہمیں، ان کی بات پہ ہم آپ کا ایک موقف جانیں گے، اور یہ بات ویسے آپ نے مختلف رہنماؤں سے حکومت کے سنی ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسیران کی رہائی کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، ہم ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ فیصلے نہیں کر سکتے، اینڈ سیم گوز فار عمران خانز رہائی ایز ویل۔ اب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ٹی او آرز اور سربراہ کا فیصلہ بھی پی ٹی آئی نے خود ہی کرنا ہے تو اس پر تو پھر بات چیت ہونی چاہیے اور اس پر تو پھر بات ہوگی۔ اگر وہ ہمیں یہ دے دیتے ہیں موقف ہمارے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ ٹی او آرز حکومت طے کر لے تو پھر شاید اس کے حوالے سے سوچا زیادہ جا سکتا ہے، کچھ اس قسم کی انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لا منسٹر نے بھی یہ بات آج کی آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور آپ نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ
ہم اس پہ واضح آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج سے 8-10 دن پہلے باقاعدہ اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اسیروں کی رہائی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے، ہوں جس میں وہ خود بھی اسیر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پہلے سارے کے سارے میرے ورکر جو سیاسی ناحق قید ہیں ان کو آپ نکالیں گے، اس کے بعد میری بات ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اسیروں کی رہائی کا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ جو جوڈیشل پروسیس ہے، عدالتی کارروائی ہے، اس پہ اثر انداز نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا 6 ججز نے خط لکھے، اے ٹی سی کے ججز نے خط لکھے، ہوں کئی ججز ریموو ہوں کیے گئے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ القادر ٹرسٹ والے کیس میں بھی یہ چوتھا جج ہے. یہ جب سے یہ کیس چلا ہے دس از دا فورتھ جج. ٹھیک ہے جی. ہوں اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں، اور پھر انویسٹیگیٹنگ آفیسرز بھی آپ کے ہیں، آپ کی مرضی کی وہ تفتیشی رپورٹیں ضمنیاں لکھ کے لے کے آتے ہیں، تو آپ اس پہ اثر انداز ہونا بند کر دیں. ہم کبھی بھی آپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر ریلیز ہونا نہیں چاہیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ وہ اثر انداز ہونا بند کر دیں. کیسز کے پلے ہے کچھ نہیں. جب ایک تفتیشی حق سچ بات جو ہے وہ کرے گا اور ججز پہ پریشر نہیں ہوگا تو ہمارے بندے اگلی آنے والی پیشیوں پہ سب کے سب ڈسچارج ہو جائیں گے. تو ہم نے تو یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر سے ٹھیک کل ہمیں ریلیز کریں. ہم اس پہ باقاعدہ طور پہ اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں، اور یہ کسی کو بھی، خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے عدالتی نظام پہ مجھے بھروسہ ہے اور میں اس پہ جو ہے اس کے تھرو میں باہر آؤں گا، ایسے نہیں. تو نمبر 1. نمبر 2، جوڈیشل کمیشن کی آپ نے بات کی. جی ٹی او دیکھیں، آرس ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں ایک سپریم کورٹ کے مطلب ہائر کورٹ کی انڈیپینڈنٹ کمیشن چاہیے. انڈیپینڈنٹ کمیشن کا مطلب کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی جگہیں ہو سکتی ہیں، پاسبل ہوتا ہے، کئی دفعہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، کئی دفعہ ایک خاص رائے کچھ لوگ بنا لیتے ہیں پارٹیوں کے بارے میں، اور وہ بڑی عام ہوتی ہے، وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے، ہر وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ کیا تھنکنگ ہے. اور آپ اگر عدالتوں کچہریوں میں آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہے تو جی دے ٹیل یو کہ فلانا جج جو ہے اس کی یہ لیننگ اس ٹینڈنسی ہے، طرف ہے، ہاں فلانا جی یہ. بالکل. ہاں، اور جو انڈیپینڈنٹ ججز ہوتے ہیں نا جی، ویسے تو سپریم کورٹ کے سارے ججز انڈیپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے ان پرنسپل، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم کسی ایک کی طرف اچھا رانا صاحب یہ اشارہ بھی بھی کہہ نہیں چکے کر ہیں رہے ہیں. کہ ریٹائرڈ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں تو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی. سیکنڈلی ٹی او آر بالکل بات ہونی چاہیے، ہم کریں، صحیح ہے. آپ کریں. جو ہم کمیٹی میں بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم مل کے کریں. ہوں تو اس میں آپ بھی اپنی گفتگو کریں، ہم بھی اپنی گفتگو کریں گے، اور کسی ایک چیز پہ کنسنسس ہو جائے گا اور وہی ٹی آر ہو سکتا، اور پھر آپ اس کے اوپر آرڈر نکال کے اس کو فارم کر دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی ٹھیک ہے. لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تیسری نشست سے پہلے ان چیزوں پہ تیار ہو کے آئیں، بیکاز وی وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ وے فارمیشن فارورڈ آف دس ٹھیک ہے. جوڈیشل کمیشن. سو اچھا وہ اس پہ بات کریں، بالکل کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور چیز ہے، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کل ہمارے شو پہ ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر جوڈیشل کمیشن بنوائے گی تو ماری جائے گی، کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ اس وقت حکومت کا ہولڈ ہے عدلیہ پہ، اور حکومتی حامی ججز جو ہیں ان کی اکثریت اس وقت عدلیہ میں موجود ہے. آپ کو اعتزاز صاحب کی بات سے ویسے اتفاق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن سے پی ٹی آئی کو الٹا نقصان ہوگا، حکومت کی باتیں کھل جانی چاہیے اور پی ٹی آئی کو پارلیمانی کمیشن بنوانا چاہیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسی لیے بار بار ایک لفظ استعمال کر رہی ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن. وہ جو خدشہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے جس کا اظہار کیا ہے، obviously ہمارے ذہنوں میں ہے، اسی لیے ہم بار بار اس لفظ پہ زور دے رہے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ایک کمیشن ہونا چاہیے. اور کمیٹی میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی چیز کس طرف بھی جا سکتی ہے. دونوں کمیٹیوں کا استحقاق ہے، دونوں طرف سے ممبران کا، وہ جو بھی فائنل کرے، ان کو ڈائریکشنز عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی. صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز بھی لوگ بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا بیٹھنے کا ٹیبل پہ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا ایک ماحول ہوتا ہے. اب ایک طرف ہم حکومت کو بھی یہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب کی پچھلے 1-2 دن پہلے بڑی ایک سخت پریس کانفرنس تھی، وہ بھی جو ہے مذاکرات کا ماحول خراب کر سکتی ہے. دوسری طرف آج جو نعرہ بازی ہوئی اور جس طرح سے آپ لوگوں نے احتجاج کیا ایوان میں، اور ویسے کیا تو آپ لوگوں نے وزیر اعظم کے احکامات کے عین مطابق ہے، کیونکہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ نے احتجاج کیا ہے تو ان کو شاید اتنی تکلیف نہ ہوئی ہو، لیکن یہ ہے کہ کیا تو احتجاج ہی ہے بہرحال. تو آپ لوگوں کو نہیں، لگتا ہے مہذب قومیں جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جاپانی وہ مہذب قومیں جڑی ہیں وہ ہی کرتی ہیں، نہیں تو بس وہ تو کچھ سیکھا ہم نے ان سے اور ہم نے مہذب ہونے کا ثبوت دیا. اب ہمیں یہ جب ہم اپنے طریقے کا احتجاج کرتے ہیں تب بھی ہمیں غیر مہذب گردانتے ہیں. آج ہم نے ان کی
वज़ीर आज़म का पसंदीदा एतराज़ वो एहतजाज किया, उस पे भी हमें गैर तहज़ीब याफ़्ता समझते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में अच्छा, नहीं, नामुनासिब उन्होंने बात है। राणा साहब ने उसकी तो हमायत की है आप लोगों के एहतजाज की। उन्होंने कहा मुहज़्ज़ब कौमें जो अच्छा, हैं वो इसी तरह ऐवानों में एहतजाज करती हैं, वो ही वाज़ विद यू। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि मुज़ाकरात हों या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हों, चाहे हुकूमत की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, अगर कोई बड़ा सख्त बयान या इस किस्म की चीज़ आती है, जिस तरह हामिद रज़ा साहब का एक बयान था, वो मेरी नज़र से कल गुजरा। वो कहते हैं कि तीसरे सेशन में पता चल जाएगा कि ये मामलात आगे चलते हैं या नहीं चलते, और हम तो उनको अपने रिटर्न ऐसी तहरीरी मुतालबात दे देंगे, उसके बाद बिल्कुल फिर। ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि तीसरी नशिस्त में आप सिर्फ़ फ़ॉर्मेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन डिस्कस करें। अगर वो नहीं होती तो फिर चौथी नशिस्त तो फिर नहीं होगी। हमें तो यही डायरेक्शंस हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की एहतजाज के हवाले से, देखें, हुँ, जब ये मुज़ाकराती कमेटी खान साहब को मिल के आई तो उन्होंने बाहर जो गुफ्तगू की उसमें अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा खान साहब से हम इस बात पे डिस्कस करके आए हैं कि अगर अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा भी होती है तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात फिर भी जारी रहेंगे। हालाँकि बिल्कुल। बैड टेस्ट डेवलप होगा, तकलीफ होगी, गलत सज़ा होगी, नहीं होनी चाहिए, बरीयत का केस है, मगर खान ने फिर भी कहा। हुँ, तो जब खान के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं कि इनका कौन-सा बंदा क्या कर रहा है, सही है। और खान कह रहा है कि फिर भी इस मुल्क में नफ़रतें जो है वो कम होनी चाहिए तो उनको भी इदारों बड़ा और दिल अवाम दिखाना के चाहिए, दरमियान। ठीक है। तो अच्छा, मेरे ख़्याल में उनको ये फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, अब आप खड़े हो गए हैं, आप हमेशा की तरह उम्मीद आपसे यही होती है कि आप किसी के साथ खराबी करेंगे, तो लोग एहतजाज करते हैं। तो तुसी बर्दाश्त करो, जिवें ठीक असीं है। तुहानू बर्दाश्त कर रहे हैं, करो बर्दाश्त। अच्छा, लेकिन शेख साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने अभी कही है वो ये है कि चौथा राउंड तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर हुकूमत आपको ये कहती है कि आप अब तहरीरी मुतालबात आप लेकर आए हैं और उसमें जो भी आप लोगों ने लिखाई दी है हमें, अब वो हम इस पर डिस्कशन करेंगे और अपने वज़ीर आज़म के साथ, और जहाँ जहाँ भी पूछ-गुछ करनी है वहाँ वहाँ पूछ-गुछ करेंगे करें, और उनसे फिर हम करें। लेकर आएंगे और चौथे सेशन में आपको बताएंगे, देन व्हाट? नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में वो क्योंकि ये चीज़ें उन तक हम कन्वे कर भी चुके हैं। ये ऐसे नहीं है कि नशिस्त में हम कन्वे करनी है, हम ये चीज़ें उन तक कन्वे कर चुके हैं। नशिस्त में हम उनको रिटर्न भी दे देंगे, और हमने उन्हें यही पहुँचाया है पैगाम कि आप अपनी तैयारी के साथ आएँ, हमने इस पे बात करनी है। अगर वो हामी भर लेते हैं, और टीओआर डिस्कस करने के लिए अगर चौथे इजलास तक वो जाना चाहता है, मगर उसके लिए आपको कमिटमेंट और एक पॉजिटिव रवैया फॉर्मेशन जो ऑफ द जुडिशियल कमीशन है उसको अनाउंस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते तीसरी नशिस्त के अंदर अनाउंस कर लें। हम ये सही है। कहते हैं वहाँ आप हमारे साथ डिस्कस करें, उसके बाद आप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से करें, अपने इत्तेहादियों से करें, और करने के बाद आप उसको अनाउंस कर दें। तब मुमकिन हो जाएगा कि हम चौथा देखें ना। अगर आप, जो हमारा सबसे आसान वो है, मतलब जुडिशियल कमीशन तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत निकलना है। अगर उस हुँ, पे भी आप समझते हैं कि वो आपके लिए मुश्किल है, तो फिर मुझे बताएं, फिर हम कैसे ये तवक्को रखें कि आप हमारे असीरान के सही अदालती है। प्रोसेस के वैसे ऊपर एक क्विक दखल-अंदाज़ क्वेश्चन नहीं है, शेख साहब, आप लोगों ने इतनी मुश्किलात झेली हैं, आप लोग उनको इतनी आसानी क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम आसानी नहीं दे रहे हैं। हम तो सिर्फ इस मुल्क का, इस कौम का सोच रहे हैं। देखें, जो कत्ल वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 245 लगवा के करवाया है इस मुल्क में, जो हुँ, गोली चली है, उससे जो शहादतें हुई हैं, उससे इदारों में, सिक्योरिटी के इदारों में, रेंजर्स, पुलिस, फौज और अवाम के दरमियान एक एक खलीज सी पैदा होती ठीक जा है। रही है। खलिश व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो खान तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं हम आए तो हमसे भी ये नफ़रतें कम ना हो सकें, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो कौमें खड़ी होती हैं अपने उनके साथ, तो वो उसके लिए इस पे डिबेट होना, इसके हक़ाइक़ सामने आना, इस पे कमीशन बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वकास अकरम साहब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, और उन्होंने खुले अल्फाज में ये बात की है कि हम हुकूमत के साथ बैठ ही इसलिए रहे हैं कि कुछ मिलकर उनकी सुने और कुछ अपनी सुनाएं, और मिलजुल कर ये जुडिशल कमीशन का मामला या इसके TORs तय करने का मामला इकट्ठे तय करें। अब देखते हैं कि ये कब तक हो पाता है। नाजरीन, वक्फे पर मुझे जाना है। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो FBR को बैठे बिठाए 1000 गाड़ियाँ अपने लोगों के लिए ऑर्डर करने का ख्याल आ गया है, जबकि वो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि 1 खरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना FBR को करना पड़ा, जो कि अहदाफ दिए गए थे IMF की जानिब से FBR को पूरा करने के लिए। अब उनको बैठे बिठाई ये 1000 गाड़ियों का ऑर्डर करने का क्या ख्याल आ गया, और इस पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने नोटिस लिया है FBR की जानिब से अपने अफसरान के लिए 1010 नई गाड़ियाँ खरीदने के इकदाम का, और इस पर सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना के नोटिस का।
ایف بی آر نے 10 جنوری کو اپنے افسران کے لیے ہونڈا برانڈ کی 1010 گاڑیاں خریدنے کے لیے ابتدائی طور پر 3 ارب روپے کی ادائیگی کے ساتھ متعلقہ کمپنی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 510 گاڑیوں کی بقیہ رقم ان کی ڈیلیوری کے وقت ایف بی آر کو جاری کی جائے گی۔ ایف بی آر کی گاڑیاں خریدنے کے اس اقدام کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے خصوصی طور پر نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین ایف بی آر سے اس خرچے کی تفصیل طلب کر لی ہیں اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی مانگ لی ہے کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں خریدنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ کی برائے خزانہ کے چیئرمین سینیٹر سلیم ماڈوی والا صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو ایف بی آر کے 1010 گاڑیاں خریدنے کے اقدام میں ایسا کیا معلوم ہوا کہ جس پر آپ لوگوں نے ان سے خط لکھ کر وضاحت طلب کر لی؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، تو یہ ایشو کسی نے ہمیں بھیجا کہ جی آپ ذرا یہ پتہ کریں کہ یہ کس طریقے سے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اور اس کا کیا پروسیس فالو ہوا ہے۔ ایک جگہ ایف پی آر کا تقریباً 400 بلین کے قریب فال ہے ریونیو کا اس وقت تک، اور دوسری طرف جو ہے اتنا بڑا ایکسپینس 6 بلین روپے کا یکدم فوراً ایف بی آر کرنے جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو نکال رہے ہیں، ہم آئی ٹی بیسڈ ایف بی آر پہ جا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 بلین روپے ہم فردر خرچ کرنے جا رہے ہیں، جس کا کوئی بیسس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس وقت ایف بی آر کا جس وجہ سے یہ خرچہ کرنے کی ان کو ضرورت ہے، اور اس خرچہ کرنے کے بعد کیا وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو بڑا کویسچن اس کے اندر آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ یہ کیسے بائی چوائس، کیونکہ اب پاکستان میں 4-5 مینوفیکچررز ہیں، آپ نے کوئی بڈنگ کروائی، آپ نے کوئی ٹینڈر نکالا، آپ نے کوئی اپرچونٹی دی سارے بڈرز کو پارٹیسپیٹ کرنے کی، کیا پروسیس آپ نے فالو کیا، اور سڈنلی آپ نے یہ گاڑی کا آرڈر بھی پلیس کر دیا اور ان کو ایڈوانس بھی دے دیا۔ صحیح ہے، تو اچھا ٹھیک، ان کویسچن ہم نے ان سے یہ چیزیں پوچھی ہیں، اب وہ ہم ان کے جواب کے منتظر ہیں کہ ان کا جواب آئے گا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو فردر پروب کیا جائے، کیا کیا جائے، اور اس پہ ڈسکشن ہوگی کمیٹی میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ذرا ہمارے نالج کے لیے بھی یہ وضاحت کر دیں کہ اس طرح سے جب گاڑیاں خریدی جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی بڈنگ کا پروسیس ہی فالو ہوتا ہے؟ جی جی بالکل، دیکھیں گورنمنٹ کا جو پیپرا رولز ہے اس میں آپ کو ٹینڈر دینا پڑتا ہے، اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو بائی دا بیسٹ پروڈکٹ دیٹ یو نیڈ ٹو بائی ان دا مارکیٹ۔ تو اب آپ تو دیکھیں یہ زمانہ نہیں ہے کہ ایک ہی مینوفیکچرر ہے، there are 5 manufacturers and all good cars manufacturers in پاکستان، جس میں جیپنیز بھی ہیں، کورین بھی ہیں، اور اب دوسرا جو ایشو آ رہا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے الیکٹرک گاڑیوں کا، اب ٹائم آ گیا ہے ہائیبریڈ گاڑیوں کا۔ کیا آپ نے سوچا کہ بھائی ہم پورا پاکستان جو ہے وہ الیکٹرک ای وی پالیسی بنا رہا ہے، اور ہم کہ ہماری فیول کنزمپشن اور ہمارے خرچے کم ہو، اس پہ کسی نے سوچ بچار کی؟ نہیں، کوئی نہیں کی۔ تو ہائیبریڈ بھی گاڑیاں بن رہی ہیں، وہ لیکن مہنگی بڑی ہیں سینیٹر صاحب، وہ ہائیبریڈ گاڑیاں یا الیکٹرک گاڑیاں بھی بڑی مہنگی ہیں۔ نہیں، وہ تو آپ مہنگی والوں کی بات کر رہی ہیں نا، جو بڑی گاڑی ہے، یہ تو بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، یہ تو چھوٹی گاڑیاں ہیں۔ تو آپ کو ہر چیز ایویلیویٹ کرنی چاہیے بیفور لینے کے، کہ دڑم سے آپ نے جناب اپنی مرضی کی آرڈر دے دیا اور آپ نے جناب آرڈر بھی پلیس کر دیا، اپنی مرضی کی کمیٹی بنا دی اور کہا جی بس یہ گاڑی لے لیں اس مینوفیکچرر کی۔ تو ایسے تو دس از رانگ، یہ آپ کی کوئی اپنی کمپنی تھوڑی ہے کہ آپ کی اپنی مرضی سے آپ نے اپنی گاڑی لے لی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، اس کے پاس اختیارات کس حد تک ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایف بی آر نہیں مطمئن کر سکتا، آپ نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں اپنے خط میں بھی اور یہاں پروگرام میں بھی، اگر ان کے حوالے سے کوئی تسلی بخش جوابات نہیں آتے وہاں سے، تو پھر کمیٹی کے پاس اختیار کس چیز کا ہے؟ وہ کیا کر سکتی ہے، احکامات کیا لے سکتی ہے؟ کمیٹی کین گیو اے ڈیسیشن کہ یہ غلط پروسیس فالو ہوا ہے، اینڈ وی کین ریفر اٹ ٹو اینی ڈپارٹمنٹ، we can refer it to NAB, we can refer it to anybody else۔ اگر اس میں کوئی میل پریکٹسز ہوئی ہیں
اس میں کوئی غلط چیز ہوئی ہے, غلط پروسیس, اور وی کین آسک دا گورنمنٹ کہ اس کو آپ ریکنسیڈر کریں منسٹری آف فائنینس کو, اور اس کو دوبارہ ٹینڈر کریں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ وے میں کریں اور ریکنسیڈر کریں سارا تھاٹ ان گاڑیوں کو خریدنے کا. ٹھیک ہے, یہاں پر یعنی کہ دو سوال ہیں, ایک پروسیس پراپرلی فالو ہوا یا نہیں ہوا, اور دوسرا جو آپ نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ جس پرفارمنس کے ساتھ ایف بی آر اس وقت چل رہا ہے, جہاں پہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز کے مطابق شارٹ فال ہے, اس کے بعد ان گاڑیوں کی ضرورت اور ان کے کام کرنے میں ان گاڑیوں کا کتنا عمل دخل یا کتنا فائدہ وہ ان کو پہنچاتی ہیں گاڑیاں, تو دونوں چیزوں کو کس طرح پھر آپ لوگ تعین کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں, ہم تو اس کو ایویلیویٹ کریں گے, اگر تو اس کا ریشنل صحیح ہوا اور ایف بی آر کو واقعی میں 1000 گاڑیوں کی ضرورت ہے, اور یہ کس چیزوں کے لیے دی جائے گی, آفس گھر جانے کے لیے دی جائے گی, آفس سے لوگوں کو لانے کی, گھر جانے کی, اور آج تک اس وقت تک ایف بی آر والے کس طرح کام کر رہے ہیں, یہ بھی بڑا ان کوسچن ہے. بالکل, اگر واقعی میں ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں تو اتنے سالوں سے تو وہ کیسے کام کر رہے تھے, کیسے آتے تھے, کیسے ان کا سسٹم چل رہا تھا. آج تک تو ہم یہاں 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے تو کبھی ایسے نہیں سنا کہ ایک دم سے راتوں رات 1000 گاڑیوں کی ضرورت پڑ گئی ایف بی آر کو. تو یہ ساری چیزیں ان کوسچن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اب چیئرمین ایف بی آر کو ان پرسن پیش ہونا ہوگا کمیٹی کے سامنے, یا ریٹن وضاحت بھی وہ بھجوا سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ان پرسن پیش ہوتے ہیں, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ ان پرسن آ کے یعنی کہ جسٹیفائی کریں گے کمیٹی کو کہ یہ کیوں خریدی گئی ہیں اور کس پروسیس کے تحت. بالکل کریں. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ بڑے پرٹیننٹ کوسچنز انہوں نے اٹھائے ہیں, اور یہی سوالات انہوں نے اپنے جو لیٹر تھا کمیٹی کی طرف سے اس میں بھی اٹھائے کہ ضرورت کیا تھی, کس طرح کا پروسیس فالو ہوا, اور ابھی تک کس طرح سے آپریٹ کیا جا رہا تھا ایف بی آر کی جانب سے. 10 سال سے انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے یا کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں. یہ سارے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا چیئرمین ایف بی آر کیا جواب دیتے ہیں اور کتنا سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو. اسی کے ساتھ ناظرین, آج کے پروگرام سے میں لوں گی آپ سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.